बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और खैरियत की जब हम बात कर रहे हैं तो आज बिलाखिर बानी पीटीआई की खैरियत की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन मुलाकात के लिए गए थे बैरिस्टर सलमान सफ्दर और तोशा खाना जो फौजदारी केस था उसमें जो एडवोकेट थे सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए अडयाला जेल में इमरान खान की बैरक तक रसाई की इजाजत दी थी। उस वक्त सवाल उठ रहे थे कि रसाई का मतलब क्या मुलाकात है, और वाकईतन ऐसा हुआ। तो मुलाकात हुई और फिर उसके अंदर यह है कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई। अब उसके अंदर वो रिपोर्ट जब देंगे तो फिर पता चलेगा कि किस लेवल की उनकी मुलाकात हुई, कितनी उनकी एक्सेस रही, कितनी देर तक उनके साथ रहे। लेकिन जो उनकी लिविंग कंडीशन पर रिपोर्ट मंगवाने का कहा गया था अब यह है कि हालत जार और दस्तयाब सहूलियात के हवाले से जो बात की जाती थी, ज़ाहिर है एक तो हुकूमत का मौक़िफ़ था और एक पीटीआई का मौक़िफ़ था। तो अब ये जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर वो गए हैं सलमान सफ्दर साहब, तो वहां से वापस तो आ चुके हैं और मुख्तसरन उन्होंने बात की। पहले मैं जरा आपको वो दिखा देता हूं कि उन्होंने बात क्या की। आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई मिली है सर आपको? जी वो हो गई। चल बाकी बातें अब रिपोर्ट में बताऊं। कैसी सेहत है खान साहब? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेहत कैसी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कहा उन्होंने कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनकी हिदायत के मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है, यानी कि द रिस्पॉन्स इज सेटिस्फैक्ट्री। बाकी हम इसके ऊपर इतनी उसके ऊपर स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन मुलाकात बहरहाल हो गई है। तो अब लिविंग कंडीशन क्या थी, किस तरह से किस हालत में थे, और जाहिर है कि एक बयानिया जो पीटीआई की जानिब से भी बनाया गया, और आपको याद होगा उसके ऊपर महमूद खान अचकजई साहब ने काफी लीडर्स को बिठा के एक बयान भी जारी किया था और क्लैरिफाई किया था कि जी सेहत उनकी ठीक है, क्योंकि दरमियान में आंख में तकलीफ का मामला था तो उसके इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तो उसके अंदर काफी इस मामले को हाईलाइट किया गया था। एक तो चीज ये कि ये तासुर अब सामने आ जाएगा कि सेहत कैसी रही, और इस पे हम ज़ाहिर है कि मजीद भी बात करेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये समझती है कि ये जो मुलाकात हुई है या ये जो राबता हुआ है या उनकी सेहत से मुतालिक आगाही हासिल हुई है, क्या इस बुनियाद पर हुई कि 8 फरवरी का एहतजाज उसने हुकूमत को मजबूर किया या इस पोजीशन पे ले आया कि वो मुजाहिमत के बाद अब मुफाहमत के सफर पे आमादा हो गई है। एक तो चीज ये है कि ये जो सेल तक रसाई है ये एहतजाज रंग लाया है या फिर ये मुफाहमत हिकमत अमली है। दूसरी चीज ये है कि पीटीआई की बार्गेनिंग पोजीशन क्या है, क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं वो इसी बुनियाद पे होंगे कि क्या पीटीआई लोगों को सड़कों पर निकालने की अहलियत रखती है। क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि लोग निकलेंगे तो उसी तरह से जेल के रस्ते खुलेंगे, उसी तरीके से आजादी होगी, और ये सलमान अकरम राजा समेत कई लोगों के इस पे बयानात मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि वो अगर एक बयानात की जो एक ट्रेल है आपको दिखा सकें कि क्या क्या कहते रहे लीडर्स इनके, सुनवाइए जी। 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। हर चौक डी चौक इंशाल्लाह। आपने वो तैयारी भी पकड़नी है। हमारी हकीकी आजादी का सफर जारी है। अडयाला की दीवारें अब गिरने वाली हैं। सबको कहता हूँ हमारे साथ चलो। इस 8 फरवरी को हमने उसके खिलाफ उठना है, जो में सियाह के तौर पर बाहर निकलना है, जहाँ जहाँ निकल सकते हैं। 8 फरवरी को हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें पहिया जाम और शटर डाउन होगा। 8 फरवरी पहले पूरा मोमेंटम 8 तक हम माहौल बना देंगे जी। 8 तक हम माहौल बना देंगे, यानी कि 8 तक माहौल बनेगा तो लोग निकलेंगे कब। और एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है सोहेल आफरीदी का, हर चौक डी चौक होगा, यानी कि किसी जगह को स्पेसिफाई नहीं किया कि यहां पर होगा। और फिर मुज़ाकरात, एक तो मुलाकात हुई वजीर आजम साहब से सोहेल आफरीदी की, उसके बाद आपने देखा कि मुलाकातों का एक सिलसिला मुजम्मिल असलम की वजीर खजाना से, फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास जिसके बारे में काफी बातचीत हो रही थी, फिर उसके बाद आज एक और जायजा इजलास हुआ जिसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, कोर कमांडर भी थे, वजीर आला की सरबराही में इजलास हुआ। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं और हम सवाल उठा सकते हैं कि आप दहशतगर्दी का एक बयानिया जो कि खान साहब का डिफरेंट था, और उसी बयानिए के बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर को हटाकर सोहेल आफरीदी को लाया गया था। तो अब क्या सोहेल आफरीदी, आज के जो हमारे मेहमान भी हैं इख्तियार वली साहब, उनके बकौल गुड बॉय बन चुके हैं, और अब गुड बॉय बन चुके हैं तो उनकी पार्टी के अंदर पजीराई किस तरह से होगी, कबूलियत कैसे होगी, जबकि एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने सूबे का सोच रहे हैं, वो अवाम का सोच रहे हैं और अवाम के मामलात को वो सर फहरिस्त रख रहे हैं और पार्टी के बयानिए को पीछे रख रहे हैं। लेकिन क्या वो बानी पीटीआई के लिए काबिल कबूल रहेंगे? इसकी एक वजह यह भी है कि जब एहतजाज का दिन था तो वहां पर कुछ लोग नजर आए, लेकिन लीडरशिप में से सोहेल आफरीदी बीइंग अ पोस्टर बॉय और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नजर नहीं आए। तो उस दिन इस एहतजाज से बढ़कर क्या मसरूफियात हो सकती थी, यह भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। और फिर जो
اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں, کل شوکت یوسف زئی سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ بھائی کہاں تھے آفریدی, انہوں نے کیا کہا, سنیں ذرا. ضروری نہیں ہے کہ سی ایم جو ہے وہ ہر احتجاج میں شریک ہو, لیکن ہر احتجاج میں یہ تو آپ کا تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج تھا, آپ نے تو اس میں یو ہیڈ ٹو پروو اے پوائنٹ. تاریخ کا بڑا احتجاج تھا, لیکن دیکھیں مجھے نہیں علم ہے کہ وہ کہاں تھے, کس احتجاج میں تھے, نہیں تھے. ظاہر وہ سی ایم ان کی کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. 8 فروری کو احتجاج کو چھوڑ کے سی ایم کی کوئی اور انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, تو صوبے کے 4.5 کروڑ عوام جس کی بڑی بات ہوتی رہی, ان کے لیے تو یہ خوشائند بات ہے, لیکن باقی سب کے لیے کیسا ہوگا. پھر پارٹی کے اختلافات پہ ایک جنید اکبر صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی, میں چاہوں گا ذرا دیکھیں. میری تو برداشت ختم ہو گئی. آج کے بعد میں نہ آپ کے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ میں چیف وپ کو مانتا ہوں, نہ پارلیمانی لیڈر کو مانتا ہوں, نہ کسی اور کو مانتا ہوں. ہم روزانہ یہاں کیا چولے کھانے آتے ہیں, ہر بات پہ چند لوگوں نے روزانہ بولنا ہوتا ہے. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ چیف وپ کون ہوتا ہے کہ روزانہ فیصلے کرے کہ فلا فلا روزانہ بولتا ہے؟ میں آج سے پارلیمنٹ کا پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں اور آپ لوگوں کا حصہ نہیں. میں اپنی یا مجھے آزاد پوزیشن پہ دے, میں اسپیکر سے بات کروں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. پھر نئے نئے نعرے بھی آ رہے ہیں, آزادی یا موت, اور نیا احتجاجی کنٹینر بھی ہے. جو لوگوں کو اس مرحلے پر نہیں موٹیویٹ کر پائے, نہیں نکال سکے, رابطہ نہیں کیا, اس میں کارکنان کا قصور نہیں ہے, تو وہ آگے کس طریقے سے ہوگا یہ بھی جاننا باقی ہے. پھر فیصل وارڈا صاحب کی دوبارہ سے انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے سیاستدانوں کے لیے کچھ گولی کی تجویز بھی دی ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی ہم ذرا کچھ تبادلہ خیال کریں گے. جو مہمان ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان سے ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے مرحلے میں. اور فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو جناب اختیار ولی خان صاحب, ابتدائیہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا, تو اس کے اندر آپ ذرا بتائیے کہ جو ایکسس کا معاملہ تھا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کافی کنسرنس ہے, اور ہونے بھی چاہیے, اگر آپ کا لیڈر جیل میں ہو, ایکسس نہ ہو, تو کافی خدشات اور اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں. اب تو تسلی ہو گئی ہوگی آئی تھنک میرے خیال میں, یا اب رپورٹ کا انتظار ہوگا. سلمان صفدر کیا بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. دیکھیں, جو ہم نے کہا تھا کہ جن کنڈیشن ان کی کیسی ہے, ان کے وکیل نے آ کے فرینڈ آف دا کورٹ آنریبل سلمان صفدر صاحب نے کہہ دیا وہ اسی طرح ہی ہے. لیکن ان کی صحت پہ جتنی گندی سیاست پاکستان تحریک انصاف کر سکتی تھی, انہوں نے پہلا بیان یہ داغ دینا ہے کہ جی ان کو زہر دیا گیا ہے, جی ان کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے, جی ان کا یہ ضائع ہو گیا, ان کا وہ ضائع ہو گیا. یہ جو ہے نا, پشتوں میں اس کو ویر وبا کہتے ہیں. اچھا. اور لیکن اردو میں اس کو نوحہ کنا کہتے ہیں. یہ روز یہ نوحہ پڑھتے ہیں اور روز یہ, لیکن نوحہ کنا ہونے کی وجہ بھی, ٹو بی فیئر ود دیم, ان کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی کو ملنے نہیں دیں گے, دیکھنے نہیں دیں گے, ایکسس نہیں دیں گے, ایک جگہ سے نکال کے ہاسپٹل لے جا کے ان کا علاج کروا کے واپس شفٹ کر دیں گے, آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, آپ نے ایکٹ بھی اسی بنیاد پہ کیا, لیکن جب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, تو خدشات تو جنم لیتے ہیں. جہاں تک ملنے کی بات ہے نا, ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جیل مینول بھی ایک چیز ہے, اس کے اپنے قاعدے قانون بھی ہیں. تھوڑا سا ان کی ملاقاتوں کے بعد جو سازشیں ہوتی ہیں, شرارتیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. ایک طرف یہ لوگ, میں تو کہتا ہوں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بڑی سر فہرست تھی, مذاکرات بہت کہتے تھے. فواد چودھری صاحب پرائم منسٹر نے ان کی سن لی. اچکزئی صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات پرائم منسٹر نے اس کی سن لی. جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ 2 ہفتے میں 4 پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ, کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبات مت لائیے, باقی آپ آئیے, آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے. یہ لوگ چلے گئے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تو اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک چلانا ہے, ہم نے پھر معیشت بھی چلانی ہے, ہم نے پھر اپنے معاملات زندگی بھی چلانے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ روز آئیں اور سڑکیں بند کریں اور معمولات نہیں. تو یہ جو 8 فروری ہے, اس کے اندر لوگوں کا باہر اس طرح سے نہ نکلنا یا ان کا احتجاج ایک طرح سے اس طرح سے کامیاب نہ ہونا, تو اس کا کریڈٹ آپ لوگ لے رہے ہیں یا وہ لوگ اس چیز میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں؟ بھائی ہم کریڈٹ لے نہ لے, لیکن میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے نا, یہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے سارے, یہ جھکی نگاہیں اور انہیں میں سلام کر لوں, یہ پرسوں رات کو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے
ان کو پتا تھا کہ پورا سندھ کھلا ہے, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پورا صوبہ پنجاب کھلا ہے. اچھا, لیکن جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے کے پی خیبر پختونخوا, they were never expected کہ خیبر پختونخوا بھی کھلا ہوگا. اور ایون وہ دکانیں جو اتوار کو بند ہوتی ہے, ان کا جلوس اگر کہیں سے آیا انہوں نے وہ شٹر بھی کھول دیے. ان کو یہ ریزسٹنس ملی ہے, یہ استقبال ملا ہے. دس واز سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس, اور یہ انہوں نے دیکھا ہے. ان کو میں کہتا ہوں نا, یہ جو اب یہاں پہ غصے میں ہیں, ان کو 2-3 باتوں نے بڑا پریشان کیا ہے. ایک تو پرسوں چوتھ میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ان کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ پہیہ جام کے لیے ریڈی تھے, نہ ہمارا یہ ایجنڈا تھا, یہ ممکن ہی نہیں تھا, یہ شٹر ڈاؤن بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس نے ہمیں ایسے دریا میں دھکا دے کے پھینکا ہے. ٹھیک. اور پھر دوسری بات کہتے ہیں, ہم سے یہ گلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ انہوں نے بسنت اناؤنس کر دی تھی. یہ جو خود کہتے تھے, علیمہ خان بھی کہتی تھی کہ سارا پاکستان نکلے اور یہ کر دو اور تلپٹ کر دو, آگ لگا دو اور عمران خان کو چھڑا دو کسی بھی طریقے سے. وہ خود اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ گڈیاں اڑا رہی تھی, انہوں نے خود کنفیس کر لیا. اوکے. فیصل چودھری صاحب, یہ ذرا سب سے پہلے آپ اپنا اسیسمنٹ دیں کہ یہ بڑے خدشات تھے, اور ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ جب آپ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تو خدشات جنم لے لیتے ہیں. تو اب از اٹ آل سارٹیڈ؟ آپ کی کوئی سلمان صفدر صاحب سے ویسے کوئی رابطہ ہوا ہو, کوئی گفتگو ہوئی ہو, یا کچھ پتہ چل سکا ہو؟ کیونکہ انہوں نے صحت سے متعلق کہا کہ ٹھیک ہے, ملاقات سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ہو گئی. کیا اس سے سامنے آیا اب تک؟ اس میں جو آرڈر ہے عدالت کا جو میری نظر سے گزرا ہے, اس میں جو لیونگ کنڈیشنز جو ہیں عمران خان صاحب کی, اس کے بارے میں سلمان صفدر صاحب کو جو ہے امائکس کیورائے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو, یعنی فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو کورٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی عمران خان صاحب کے وکیل کی حیثیت سے نہیں گئے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ تو یہ فرق ہے. تو لیونگ کنڈیشنز میں ظاہر ہے ان کی جو سیل ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے, ان کی ہیلتھ سچویشن کیا ہے, ان کے جو ان کی سپیریئر ایز اے سپیریئر کلاس قیدی جو ان کی فیسلٹیز ہیں, اس میں ٹی وی ہوتا ہے, اخبارات ہوتے ہیں, اور فوڈ ہوتا ہے, سیکورٹی ہوتی ہے, میڈیکل ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اب وہ تو کل اس کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کرائیں گے تو وہی پتہ چلے گا کہ اس میں معاملہ کیا ہے. کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے بینگ اے ریسپانسبل اینڈ پروفیشنل لائر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے, اور بالکل یہی بنتا ہے کہ جب آپ کورٹ کی طرف سے آپ. لیکن اس کے اندر فیصل صاحب ایک چیز ہے نا کہ ایک تو حکومت دعوے کرتی ہے نا کہ ہم نے تو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی, اور کافی فیسلٹیز میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے جو آپ نے کروائی. لیکن اس سے ہٹ کے ایک حکومتی دعویٰ تھا, اور ایک پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی وہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس طریقے سے کال کوٹری میں رکھا ہے, یہ کیا وہ کیا. تو اب اس سے کم از کم سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اور ان کے ابتدائی بات سے کہ کچھ تو باتیں ہوں گی جو بانی پی ٹی آئی نے بھی ظاہر ہے ان سے کی ہوں گی, گفتگو کی ہوگی, خود اپنا حال بتایا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اوور نائٹ کوئی چینج کر دیا, جیل حکام نے کچھ چیزیں چینج کر دی ہوں, اور اگر کی بھی ہوں گی تو وہ بانی پی ٹی آئی بتا دیں گے. تو اس سے کچھ کلیئرٹی آج بھی کچھ امپریشن تو ملا ہے. ایک تو صحت سے متعلق جی ٹھیک ہے, اور دوسرا کورٹ کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیا گیا جیسا کہ کورٹ نے کہا تھا. تو یہ تو ایک مناسب اچھی پیش رفت ہوئی ایک اعتبار سے. نہیں, ڈیفینیٹلی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہت بہتر ہوتا ہے. بہتر تو ہوتا ہے کہ جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں, پھر ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے. فیئر ٹرائل میں سب سے زیادہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا وکیل تک ایکسیس, اوپن ٹرائل جو ہے, اوپن عدالت میں ٹرائل وہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو یہ چیزیں نہیں میسر آئیں نا. اچھا, ان کا جو اوپن ٹرائل نہیں ہوا, ان کا جیل کی دیواروں کے پیچھے ٹرائل ہوتا رہا ہے. جہاں تک کچھ وکیل جیسے ہم تک ایکسیس تھی تو ہم جاتے تھے تو بتا دیتے تھے, لیکن وہاں پہ جو فیئرنیس ہے وہ وہاں پہ نہیں. جو وکیل باہر تھے ان کو بار بار کی جج صاحبان کے آرڈر کے باوجود بھی ایکسیس نہیں دی جاتی تھی. فیملی کے ساتھ جو معاملہ رکھا گیا ہے, اور جس طرح سے پھر یہ پارٹی کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل اسپیس سکویز کی گئی, ہزاروں ہمارے ورکرز جھوٹے پرچوں میں ہیں, گرفتار ہیں, لیڈران ان کی فیملیز, بزنس, پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ سفر ہوئے ہیں. لیکن فیصل چودھری صاحب ظاہر ہے کہ مجھے اختیار صاحب کی طرف بھی جانا ہے. ڈسپائٹ اٹ آل, یہ جو ساری داستان آپ نے سنائی اس میں تو بڑا غم و غصہ ہونا چاہیے تھا, اس میں تو بسنت بنانے کی کوئی توقع امید نہیں ہونی چاہیے تھی. اور خاص طور پر جب ایسے بیانات کہ آپ صوبہ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں, ایک شخصیت کی جانب سے کہا گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ
یہ سب چیزوں کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جبر ہے، استبداد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اس کے باوجود آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھر تو زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کر کے کارنر میٹنگز کر کے لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے تھا کسی حد تک کہ تھوڑا سا تو کوئی امپریشن پڑتا. کیا ایسے کرنے میں اور خیبر پختونخوا کی حد تک بھی ایسا کرنے میں کیا تحریک انصاف کامیاب رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جب لیڈران، آپ کے ممبران، آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے ٹکٹ ہولڈرز جب اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے نہیں، لوگوں سے بات میں نہیں کریں گے، اور جو ریپرزنٹیشن ہے پنجاب کی پی ٹی آئی میں 2 بڑے عہدے ہیں، ان کے علاوہ تو کسی نے کہا انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کام ہی نہیں کیا. جو ورکر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو لیڈر ہیں وہ سامنے آئیں. دیکھیے، ایک آپ نے اناؤنس کیا، اس کے بعد آپ تحریک نہیں چلا سکے، آپ متحرک نہیں کر سکے، تنظیم آپ نے رکھی کوئی نہیں ہے. عالیہ حمزہ کے علاوہ کوئی افیکٹو آپ کے پاس بندہ نہیں ہے کہ جو کہ یہ معاملات یہ تو چلے پنجاب کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں نا، پنجاب کی حد تک تو وہ یہ بھی ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بسنت کا کہہ دیا تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن کے پی میں کیا ہوا؟ مجھے تو زیادہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت وہاں پر، آپ کا سیٹ اپ وہاں پر، سہیل آفریدی پوسٹر بوائے بن کے بیٹھے ہوئے اور سہیل آفریدی احتجاج سے غائب ہیں. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں، میں یہ عرض کروں، دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کا اور تحریک توسیع پاکستان کا تو پہلے دن ہی ان کے تو جو موقف ہیں وہ بھی 180 ڈگری ڈفرنٹ تھے. یہ اسٹریٹ موومنٹ پہ چلے گئے، وہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن پہ چلے گئے. کنفیوژن تو وہیں پہ کریٹ ہو گئی جب آپ ایک سو ہو کے بات ہی نہیں کر رہے. اور جس دن پہیا جام تھا، محمود خان اچھا سب خود آسما جہانگیر کانفرنس میں آئے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں نا جی. آپ سہیل ہوں یا کوئی اور ہو، اگر آپ سہیل آفریدی نے تو چلو لاہور اور کراچی میں اور کے پی میں پھر بھی ایکٹیویٹی کی ہے، آپ ان کے انفرادی طور پہ جو بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا سہیل آفریدی اکیلے کی ایکٹیویٹی تو نہیں کچھ کی جا سکتی نا، پوری تنظیم ہوتی ہے. اگر آپ اتنا ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں تو پھر تو یونین کونسل لیول تک جو آپ کی تنظیم ہے وہ ایک افیکٹو ہونی چاہیے. لیکن جب اوپر آپ نے بندے نہیں ٹھیک بٹھائے ہوئے تو پھر نیچے جو ہے ان سے توقع کرنا کہ وہ جا کے ہر بار جانے دے دیں یا گولیاں کھا لیں کارکنان سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بسنت کا جو ایونٹ ہے، میں لاسٹ سینٹنس کہہ رہا ہوں پلیز. دیکھیں، بسنت کا ایونٹ جو ہے نا، لاہوری بسنت میں سے پرے نہیں ہٹتے. دوسری بات ہے کہ بسنت کے باوجود اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ پولیٹیکل رجحانات یا پولیٹیکل خیالات لوگوں کے بدل گئے ہیں، تو یہ ذہن سے نکال دیں جو یہ سوچتا ہے وہ میرے خیال میں سیاسی کا شکار. لیکن فیصل صاحب، یہ سوال میں نے آپ سے نہیں کیا، یہ سوال میں نے فواد چودھری سے نہیں کیا، یہ میں نے باقی لیڈر سے نہیں کیا. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ایک جانب سہیل آفریدی کو فرما رہی ہیں کہ بھائی آپ صوبہ بند کر دو، یعنی کہ میرا بھائی جیل میں ہے، مشکل حالات میں ہے، صوبہ بند کر دو، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لاہوری ہیں، میرا بیٹا تو بڑا جنونی ہے، ہم نے تو بنانی ہے بسنت. سو یہ تو مطلب کوئی ایک اٹ ڈزنٹ میک سینس. ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا. نہیں، میرا نہیں خیال ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میرا خیال میں نا بسنت کا جو ایشو ہے اس کو خام کا کچھ لوگوں نے، ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اپنی ایک سوچ میں رہتے ہیں. بسنت منانے سے یا نہ منانے سے اس میں کیا ہونا. دیکھیں، ہمارا ایک یہ ترلئی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے دہشت گردی کا، کیا بسنت نہ منانے سے یہ دہشت گردی رک جائے گی؟ بھائی آپ بیٹھیں گے، یکسو ہوں گے، کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ رکے گی. ہر مسلک جو ہے اس کا شکار جو ہے روزانہ کوئی نہ کہیں پہ ہمارے پاکستانی شہید ہوتے ہیں، فورسز کے بندے شہید ہوتے ہیں، پولیس کے بندے شہید ہوتے ہیں، لیویز ایف سی کے بندے شہید ہوتے ہیں. تو اس کی تو کمپریہنسو آپ بناتے ہیں نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ یہ بھی بند کر دیں، آپ وہ بھی بند کر دیں، اس سے کیا ہوگا. یہ تو ایویں لوگ جو یہاں پہ نہیں تھے، جو نہیں منا سکتے تھے، وہ لگے ہوئے تھے. اور علیمہ بی بی کے بچوں نے بسنت بنا لی تو کوئی گناہ نہیں کیا. یہ ایویں خام کا جتنے یہ جو تنقید کر رہے ہیں، یہ اڈیالہ کے باہر آ جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو حالات مختلف ہوتے ہیں. بچوں جیسی باتیں ہیں، بچوں کی جان چھوڑیں. اور کوئی جو بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو علیمہ خان کے اسٹیٹمنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نکل کے صوبہ بند کریں اور اس کے اندر جو بھی پروٹیسٹ کرنا کریں. لیکن یہ کہ خیر، لیٹس موو فارورڈ. جناب اختیار ولی خان صاحب، آپ اندر کی خبریں بڑی دیتے ہیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی سہیل آفریدی ہیز بیکم اے گڈ بوائے ناؤ. سو پوسٹر بوائے سے گڈ بوائے تک کا سفر جو ہوا، اب اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ ایک بڑی اچھی اپڈیٹ ہوئی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں صوبے کے عوام کے حساب سے یہ بڑا اچھا ہے کہ 4.5 کروڑ عوام کا سوچ رہے ہیں وزیر اعلیٰ. آج جو جائزہ اجلاس ہوا، محسن نقوی اس میں تھے، پھر اس کے اندر کور کمانڈر صاحب تھے، وزیر اعلیٰ صاحب تھے. تو ہی از فوکسنگ آن دیز ایشوز وچ از گڈ. آپ کچھ اچھے کلمات ادا کرنا چاہیں گے؟ میں اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آئی ہیو سین اے بیڈ بوائے ٹرننگ انٹو اے گڈ بوائے.
اوکے کہ سیدھا پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی. یہ پہلا قدم تھا. اچھا. صوبے میں گئے, اگلے روز انہوں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا. یہ دوسرا قدم تھا. پھر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے. آج انہوں نے دوسرا امن و امان کے حوالے سے اجلاس کیا. یہ تیسرا بڑا قدم ہے. اور چوتھا بڑا قدم یہ بہت اچھا تھا کہ 8 فروری کو وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیے. سازش اور شرارت والے دن وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیے. پوسٹر بھی مطلب وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ پردے. ان کے بیانیے کے مطابق, ان کے الفاظ میں, اگر فیصل صاحب نہیں لیکن ویسے پی ٹی آئی کے الفاظ میں یا ان کے جو سوشل میڈیا ہے, ہیز ہی بین کمپرومائزڈ؟ یار آپ جو بھی کہیں میں اس کو گڈ بوائے کہتا ہوں. اچھا. یہ جو کام وہ کر رہا ہے یہ گڈ بوائے والے. تو یہی کام علی امین گنڈاپور نہیں کر رہے تھا. علی امین واز آلسو گڈ بوائے. یہ بیڈ بوائے تھا, اس کو بیڈ بوائے بنا کے بھیجا گیا تھا اور یہ ٹرن ہو گیا. تو کس کے سر پہ سہرا جائے گا ان کے گڈ بوائے بننے کا؟ یہ ٹرانسفارمیشن تھینکس ٹو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس کو بتایا ہوگا کہ بی اے گڈ بوائے. اور پرائم منسٹر کو تو یہ اللہ نے ایک خاصیت دی ہوئی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ تو جو بیٹھ جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ اب سعودیہ کا کنگ کیوں نہ ہو, چاہے وہ قطر کا کیوں نہ ہو, چاہے یو اے ای کا کیوں نہ ہو, چاہے ایران کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ چائنا کا کیوں نہ ہو, چاہے ایون امریکی صدر ہی کیوں نہ ہو, وہ پورے ملک پوری دنیا میں پھرتا رہتا ہے کہ کیا فینٹاسٹک وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس نے انڈیا کے 8 طیارے گرا دی, اور اگر میں جنگ نہ رکواتا تو 15-16 اور گرا دیتا. ٹھیک ہے. ایک تھوڑا سا میں بولنا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف یہ ان کی پولیٹیکل برتھ کے بعد یہ ان کی پہلی پہیے جام ہڑتال تھی. میں اپنی زندگی میں 5-6 پہیے جام ہڑتال دیکھ چکا ہوں اور اس میں حصہ لیا ہے میں نے. اس سے پہلے جو مومنٹم بنتا ہے اشفاق ستی صاحب وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ انہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا, اس کے لیے کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہم جب وہ کال دینے جا رہے تھے اس سے پہلے ہم نے 2 سال تحریک چلائی تھی. انہوں نے تو ابھی پڑیا اپنی کھولی نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, دن بدن تحریک انصاف سکڑتی جا رہی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں آج اپنے شو میں کہ ایک تھی پی ٹی آئی, اب نہیں ہے. ایک تھی پی ٹی آئی تو چلیں ایک الگ بات ہے, لیکن فیصل چودھری صاحب اب یہ جو سلسلہ جو میں اپڈیٹس دیکھ رہا ہوں یار, میں فیصل کے حوالے سے آپ نے بات کی پچھلے سیگمنٹ میں, میرے 100 اختلاف فیصل کے ساتھ اور فواد چودھری کے ساتھ. عمران خان کو جتنی فیسیلیٹیشن جیل میں ملی ہے جی میں تذکرہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سابق وزیر اعظم کو, بھٹو, نواز شریف, بے نظیر سمیت, آصف علی زرداری سمیت کسی کو نہیں ملی ہے. اور ان کو یہ فیسیلیٹیشن اگر کسی نے دی ہے, میرے 1000 اختلاف کے باوجود, یہ فیصل فرید چودھری صاحب تیار ہو جاؤ تسی سوشل میڈیا, یہ ان کی مہربانی ہے, ورنہ ان کے پاس اتنا کچھ آج نہ ہو. اچھا مجھے اب ذرا یہ بتائیں, جو پریزیڈنشل سوٹ میں رہ رہے ہیں, یہ جو عوام کی فکر کرنے والا وزیر اعلیٰ ہے, جیسے آج اس سے پہلے اپیکس کمیٹی, پھر اس کے بعد اب یہ آج ایک جائزہ اجلاس جس میں محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی وہ بیٹھے, بانی پی ٹی آئی کے طرز سیاست کے لیے یا ان کے بیانیے کے لیے کتنا قابل قبول ہے یہ نیا سہیل آفریدی؟ دیکھیے, یہ جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی کبھی ایڈمنسٹریٹولی کسی کو روکا نہیں ہے کہ آپ صوبے کے جو معاملات ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں. فارمر پرائم منسٹر ہیں, اتنے سینئر وہ پالیٹیشین ہیں, یہ انڈرسٹینڈ یہ چیزیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آفریدی صاحب صوبے کے معاملات کے لیے بیٹھیں گے ادھر تو وہ اور بات چیت کریں گے تو کیا اس سے کوئی برا کوئی منائے گا؟ میں بالکل نہیں منائے گا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو بعد میں تصویریں یا جسٹس ہوتے ہیں اس پہ کوئی خوش نہیں ہوتے تھے, ورنہ علی امین کی بھی اجلاسوں میں جانے پہ تو کبھی بھی فیصل صاحب ایک جانب یہ اچھی بات ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور مطلب صوبے کے پرسپیکٹو ہیں اور دہشت گردی کے کانٹیکس میں اٹس اے گڈ تھنگ, لیکن جب وہ اپنی پارٹی جس بنیاد پر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے اگر وہ 8 فروری کے احتجاج سے غائب ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے, تو یہ دیٹ ریزز سیریس کوسچنز, اور پی ٹی آئی کے لوگ ہی سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ. کون اٹھا رہا ہے؟ سوشل میڈیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ میں سوشل میڈیا ذرا پی ٹی آئی اگر اختیار والی وہاں پہ ڈی پی عمران خان کی لگا کے سوال اٹھانا شروع کر دیں اور اپنا نام کچھ اور رکھ لیں, وہ تو پھر یہ بھی پی ٹی آئی ہو جائیں گے, یا میں نون کا لگ رہا. یہ ایسا نہیں ہوتا. جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں. دیکھیں
سہیل افریدی، جب ایک تو میں آپ کے شو میں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ 8 فروری کامیاب نہیں ہوگا؟ جی جی، میں نے ہر جگہ یہ کہا تھا، آپ کے بھی شعبے میں کہا تھا، اور اس کے وجوہات بھی آپ کو دی تھی. دیکھیں نا، مزاحمت کی سیاست کی بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں نا، وہ لہر فیصل آپ کی پارٹی میں تو ہر جو 2-3 بندے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ اگلے 2-3 بندوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، وہ 3 آپ نے زیادہ بتائے، وہ تو ایک آدمی بھی دوسرے کو نہیں مانتا. الحمدللہ. تو پھر ایسے اب اگلا احتجاج کیسے آئے گا؟ وہ ہم سن رہے ہیں کوئی کنٹینر تیار ہو گیا آزادی یا موت کے نام سے، تو یہ کیسے ہو، مطلب کیوں کر ہوگا؟ ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسا، اللہ سب کو محفوظ رکھے. نہیں یار، دیکھیں یہ احتجاج وغیرہ جو ہے نا، یہ فرینکلی اسپیکنگ اشفاق، میں تو ان کے بالکل حق میں نہیں ہوں. میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ اب ان کو سیاست کرنی پڑے گی اور سیاست کرنی چاہیے. اور انہوں نے یہ احتجاج کی معاملات 2-3 دفعہ ایسے حالات بنے کہ احتجاج ہو سکتے تھے، تب انہوں نے کیے نہیں. اس کے بعد جو ہے سارے معاملات وہ گڑبڑ ہو گئے. اب دیکھنا، عمران خان صاحب کو ہر ناکامی کا جو نقصان ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوتا ہے اور انہی کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ سارے تو باہر ہیں، نہ ان کی کوئی اختیار ولی کو کیا خطرہ ہے پی ٹی آئی کے موجودہ لیڈرشپ سے، جن کہنے پہ 2 بندے نہیں نکلتے. لیکن نا اصل تو ان کو پرابلم ہے عمران خان صاحب کی ذات سے. یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ بھی ہیں، ووٹ بھی ہیں، وہ آج تک ان پاپولر نہیں ہیں. ان کی تمام تر حرکتوں کے باوجود وہ از اسٹل اسٹینڈنگ ویری ٹال. چلیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. باقی یہ کنٹینر ایک کی جگہ 36 بنا لیں، کنٹینر کیا کرے گا؟ کنٹینر سے آ کے یہ کیا کوئی کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی سیاسی بات. کنٹینر اگر کوئی بنا رہے ہیں شوق سے بنائے. اچھا، اپنے سیر سپاٹوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں، کوئی شکار پہ جانا چاہتا ہے، کوئی کیراون بنانا چاہتا ہے، ضرور بنائے. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ دھرنا ورنا ہوگا جیسے، تو ہم ان کا 126 دن کا لمبا کنٹینر دیکھ چکے تھے. اس سے لمبا کنٹینر یہ بنا نہیں سکتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی ایونٹ یہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی ایکسرسائز یا کوئی انہوں نے ایڈونچر کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو رہی صحیح پی ٹی آئی ہے نا، یہ بھی نہیں رہی. چلیں، بہت شکریہ آپ کا جناب اختیار ولی خان صاحب اور جناب چودھری صاحب. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنا موقف منوایا آئی سی سی کے سامنے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اب بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. 2 چیزیں، ایک تو پاکستان، اور آپ کو پتا ہے کہ آج میچ بھی چل رہا ہے امریکہ کا، تو اس کے اندر بھی ہماری امید یہ ہے کہ پاکستان کو فتح نصیب ہوگی اور پچھلی دفعہ کی کارکردگی پاکستان ریپیٹ نہیں کرے گا. تو پاکستان پلیڈ ویل. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان نے اپنا ایک اصولی موقف لیا تھا بنگلہ دیش کے معاملے پہ، اس پر یہ ہے کہ پاکستان کی باتیں سنی گئی ہیں اور اب پاکستان 15 فروری کو بھارت کے خلاف جو میچ وہ کھیلنے کا اعلان کر چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی سوال اٹھ رہے تھے کہ پاکستان نے اس چیز سے اپنے بھرپور موقف سے، اور یہ جو کسی ایک ملک کی اجاراداری کے خاتمے کے لیے پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا، اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا. تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ڈاکٹر نعمان نیاز کسی تعارف کے محتاج، کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں اور کرکٹ کے معاملات پر بڑی صائب رائے رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جناب نجیب الحسنین، اینکر پرسن بھی ہیں اور کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو میچ، بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ تھا، اب پاکستان چینج کر چکا ہے obviously اس کو. پاکستان کو حاصل کیا ہوا؟ اگر لے مینز ٹرم میں ہم بتانا چاہیں اپنے عوام کو، کیا حاصل کیا ہم نے؟ صرف پاکستان کو حاصل نہیں ہوا جی، یہ انٹرنیشنل کرکٹ کو حاصل ہوا ہے اور آپ کو ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے. آپ کی جو فالٹ لائنز تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی گورننس کی، اس کو کال کیا پاکستان نے. ہائی ٹائم تھا کہ جتنے بھی ڈیولپڈ بورڈ ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا، انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ، وہ ورچوئل سائڈ ککس بن گئے ہوئے تھے بی سی سی آئی کے بیکاز آف دیئر اکنامک ڈیپینڈنس. اور چاہے وہ آئی پی ایل کے تھرو ہے، $10 بلین کا برانڈ ہے، یا بائی لیٹرل سیریز کے تھرو ہے، یا انڈیویجول ان کے کانٹریکٹس ہیں، تو وہ تو ہو گیا. لیکن جو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہاں پہ یہ تھی کہ ناٹ اونلی دا فالٹ لائنز، بلکہ یہ جو آئی سی سی ہے، یہ لیجسلیٹو باڈی ہے اور یہ فل ممبرز کے ایک ووٹ پہ چلتی ہے. سو ٹیکنیکلی ان دا بورڈ روم، زمبابوے، آئرلینڈ، افغانستان، دے آر ایکویلنٹ ٹو انڈیا، پاکستان فار انگلینڈ. سو ایک ڈکٹیشن آئی ہوئی تھی، ہیگمونک پریزنس تھی انڈیا کی. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ دے ور ہولڈنگ انٹرنیشنل کرکٹ ہاسٹیج. تو اس پہ
جو انہوں نے پھر جو سب سے زیادہ پہلے آپ بھی لیتے رہے, آپ بھی میلو علی ان کو فالو کرتے رہے, آپ کو گرانڈ سلیم آ جاتی تھیں, آپ کھیلنے چلے جاتے تھے انڈیا کے ساتھ, وہ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیل رہا تھا, اسٹل آپ آئی سی سی کو کمپلائی کرتے تھے ان کے ٹورنامنٹس میں. لیکن یہ شروعات جو ہوئی وہ ویسے تو پہلے مسل اپنا فائنینشیل تو 2002 سے انڈیا دکھا رہا تھا, چاہے وہ ان ساؤتھ افریقہ تھا یا 2007 میں ان آسٹریلیا تھا. لیکن جو زیادتی ہونا شروع ہوئی وہ یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ جو پولیٹیکل نیریٹو بلڈ اپ کرنا شروع کیا اور پولیٹیکل کیا کرکٹ کو. اور ایشیا کپ میں دیکھیں ہاتھ میں لانا ایک آپٹکس ہے, وہ سمبولک ہے, وہ آئی سی سی کے فریم ورک میں نہیں آتا کہ کوئی پینلائز کیا جائے گا. لیکن وہ جو سوریہ کمار یادو نے پوسٹ میچ انٹرویو دیا, دیٹ واز ڈسکریمنیٹری اور انکالڈ فار, کیونکہ وہ ٹوٹل پالیٹکس پہ مبنی تھا. اور پھر اس کے بعد جو ٹرافی دیکھیں وہ محسن نقوی کا بات نہیں تھی, وہ انہوں نے ڈیمین کیا آفس آف دا پریزیڈنٹ آف اے سی سی بائی ناٹ ریسیونگ دا ٹرافی. تو یہ وائلیشن. اور اس سے ہٹ کے نریندر مودی کا جو اسٹیٹمنٹ, بینگ دا پرائم منسٹر آف انڈیا, آپ کہہ رہے ہو سندھو 2 اور اس طرح کے حوالے دے رہے ہو, تو ایون دیٹ ڈزنٹ میک سینس. یس, اور وہ پھر آپ ڈسٹریبیوٹ میں گیم انڈیا لے کے آیا, اس کے بعد یہ جو مستفیض والا ہوا یہ بھی اگین پولیٹیکل تھا. اور یہاں سے جو ہے وہ وسل گئی, کیونکہ انفارچونیٹلی آسام کے الیکشنز کی وجہ سے ایون یہ جو جے شاہ کے والد ہیں امت شاہ, یہ ان کے ہوم منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں, نریٹو بلڈ کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ میں, کہ ایون جو بنگالیز انڈیا میں رہتے ہیں جن کا تعلق بنگلہ دیش سے نہیں, ان کو بھی گھس بیٹھیے کہتے ہیں. یہاں سے پرنسپل سٹینڈ تھا بنگلہ دیش کا. اور میں آپ کو اتنی چیز بتا دوں جی ویری کلیئرلی کہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا نہ آئی سی سی, نہ بی سی سی آئی, نہ ورلڈ کرکٹ, کہ کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے گا سولیڈیرٹی میں. کیونکہ اب آپ ریپوزیشننگ ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ کی, آپ کی جو برانڈ ایکویٹی ہے وہ تو آپ کو نظر آتی ہے کہ انڈیا پاکستان ایک پول میں ہوتے ہیں, پاکستان کے بغیر وہ چل نہیں سکتے. تبھی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ پاکستان انڈیا کا میچ نہ ہو تو براڈ کاسٹر کیا کرے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹو ریپوزیشننگ ہو گئی ہے اور آپ نے بہت کچھ حاصل کیا. ٹھیک ہے جناب نجیب الحسنین صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلے ہم بگ 3 کا ایک عرصہ ہوا سنتے تھے کہ 3 بورڈز کی اجارہ داری تھی سارے پیسے پہ, سارے پریولیجز پہ. اب یہ ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ ٹیکس کنٹرول, اور جو اس کا آئی سی سی کی شیئر میں حصہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوگی؟ اور دوسرا نجیب ایک چیز کہ کیا یہ ایک ایونٹ یا ایک جو پاکستان نے اپنا موقف اس طریقے سے اٹھایا, کیا اس بات کا انڈیکیٹر ہے, یا یہ اب رستہ ایک چیز کا یہ ٹون سیٹ کرے گا کہ آگے معاملات کس طرح سے طے ہوں گے, یا پھر بھارت پھر سے کوئی ڈرامے بازی یا اس طرح کی سازشیں یا اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے تو سیبوٹاج آل دیس؟ سب سے پہلے تو اشفاق آپ کو اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت سلام. اور ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورتی سے نٹ شیل ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. میں صرف اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا سٹیپ تھا نا, یہ ایک بہت ہی ہسٹورک موو ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا کل سے یہ سب چینج ہو جائے گا یا کل سے ہماری زیادہ چلنے لگے گی آئی سی سی میں, بٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ اٹ, یہ جو وہاں پہ 14-2 کا فیصلہ آیا تھا نا بنگلہ دیش کو ہٹانے کے لیے, یہ اگر نارمل ڈیز ہوتے یا پاکستان میں اس طرح کی پی سی بی میں اس طرح کی قیادت نہ ہوتی یا یہ انوائرمنٹ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی مان چکے تھے اس بات کو. اور جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ وی ہیو بین بینڈنگ اوور بیکورڈز, کہ جو بی سی سی آئی کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں, ہم صرف کرکٹ کو چلانے کے لیے اور جو کسی طرح سے موو فارورڈ کرنے کے لیے ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے رہے, وچ واز رانگ. یہ پہلی بار پاکستان نے سٹیپ لیا ہے, کھڑا ہوا ہے, شو کیا ہے کہ اگر آپ امپورٹنٹ ہیں تو ہم بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, صرف آپ کی نہیں چل سکتی. یہ دکھانا پڑا ہے آئی سی سی کو کہ آپ کا اب آگے کیا ہونا ہے. دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن آئی وڈ سے. اب ایک چیز سے فوراً کچھ تبدیلی نہیں آ جائے گی, لیکن کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان یہ کرے گا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جیت ہے, اور جو ہم نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے, اور اب جب ہم کھیلنے کے لیے بھی تیار ہوئے تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ اگر امپورٹنٹ نہیں تھا تو آئی سی سی منانے آ رہا ہے. ساتھ میں بنگلہ دیش سے بھی ان کے صدر آئے تو ان کو بھی ساتھ میں انوالو رکھا گیا کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ آپ سے شروع ہوئی تھی بات, تو جب تک یہ چیز طے نہیں ہو جائے گی کہ آپ پہ کوئی سینکشن نہیں لگے گا یا آپ کو آگے جو ہے وہ آپ کو آئی سی سی کا ایونٹ کی بھی ہوسٹنگ کی بات ہوئی ہے, تب تک پاکستان چین سے نہیں بیٹھا اور سب کو ہلا کے رکھا ہوا تھا. تو اب وہ جو 15 تاریخ کا میچ ہے وہ زبردست ہوگا. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اشفاق کہ گراؤنڈ کے باہر تو سارے محاذ لڑ لیے, اب ہمیں اپنی کرکٹ کو بھی امپروو کرنا ہے.
اس سے ہماری عزت اور بڑھے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اسی پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. نجیب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی یہ سارا تو ہم کرتے رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اگر ویسے ریکارڈ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے میچز کا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ او ڈی آئیز میں الگ ایک حوالہ ملتا ہے، لیکن ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان اور انڈیا کا ریکارڈ بہت ون سائیڈڈ رہا ہے ٹورڈز انڈیا. اور اب یہ مقابلے کی فضا اور یہ جو ایک بڑا ایک اس کے اندر ایک چیز ہوتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ لاسٹ ورلڈ کپ میں جو میچ تھا پاکستان کا، اف یو ریمبر، وہ جو ہوا تھا اس کے اندر ہم جیت سکتے تھے لیکن نہیں جیتے. ابھی ایشیا کپ میں ہم تینوں میچ ہارے. تو یہ ٹیم کو بھی تھوڑا کر لینا چاہیے کہ بھائی اتنا سارا کچھ کر کے اب میچ ہونے جا رہا ہے، خدا دے بندے کو کچھ کر رہے ہوتے. اشفاق آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال پوچھ لیا، بات کی ہے. دیکھیں ایک چیز تو میں کوئکلی آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ جو پاکستان نے سٹیپ لیا ہے نا، اسے پاکستان کا اکنامک مسل نظر آیا ہے کہ کتنی انٹرڈیپینڈنس ہے ویورشپ کی اس ریجن میں، اور آئی سی سی کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کلیپس ہو جائے گا فائنینشیل اگر پاکستان نہیں ہوگا. دوسرا آپ نے جو ہے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ جو ان کی جو پاور شیئر تھا اس کو آپ نے ایکسپوز کر دیا. تیسرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. ماس وائی جو آپ بات کر رہے تھے ریونیو شیئر کی، وہ انڈیا سے 78% ٹوٹل ریونیو شیئر آتا ہے، 70% براڈ کاسٹ کا شیئر. تو جو 600 ملین اینول ہوتا ہے آئی سی سی کا، اس میں انڈیا کو جو ہے 38.5% ملتا ہے، جو کہ $231 ملین بنتا ہے. پاکستان کا برانڈ ایکوٹی کے مطابق جو شیئر ہے وہ تقریباً 23.3% ہونا چاہیے، یعنی کہ 140 ملین. ملتا کیا پاکستان پچھلے بورڈ ایکسپٹ کرتے رہے ہیں وہ 5.75% ملتا ہے، جو کہ صرف 34.5 ملین ہے. ایک اور چیز، بائیلیٹرل سیریز نہ پاکستان کو اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیٹ از آؤٹ آف دا ایمبٹ آف دا آئی سی سی. تو پاکستان نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی ہوگی کہ جی ہماری بائیلیٹرل سیریز انیشیٹ کرائیں انڈیا پاکستان کی. یاد رکھیے گا یہ براڈ کاسٹرز کی اب کرکٹ ہو گئی ہوئی، اور یہ وہی شروع کروائیں گے. وہ کیونکہ انڈیا میں ایک بہت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں جیو اسٹار جو ہے یہ براڈ کاسٹنگ رائٹس ٹو آئی سی سی. آئی سی سی نے بائرز ٹرائی کیے تھے جن میں یہ آپ کا یہ تھا نیٹ فلکس تھا یا امیزون تھا یا سونی پکچرز نے کیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بین کر دی ہیں گیمنگ اپلیکیشن جس سے 750 ملین ان کا غائب ہو گیا ہے. تو وہ ان کو تو 2027 کے بعد بائر نہیں ملنا. اب انہوں نے جو پیسے کرنے ہوں گے وہ مارکی ایونٹ زیادہ کریں گے، جس میں پھر وہ بائیلیٹرل سیریز کی طرف بھی لے کے آئیں گے حکومت ہندوستان کو. اب آپ نے پوچھا کہ پاکستان کی، دیکھیں کرکٹ پہ ہم نے آپریشنلی ایڈمنسٹریٹولی تو بہت کمال کیا 2025 سے اب تک. ایون آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں جو ہم نے ہائبرڈ ماڈل میں بنایا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو انڈیا واز آلسو انپریسیڈنٹڈ، وہ تو ویل ڈن ہو گیا. لیکن کرکٹ میں وی آر لیگنگ بیہائنڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب 10 سال پیچھے ہیں، بیکاز آپ نے نہ سائنٹیفک انٹیگریشن کی ہے، نہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، نہ سپرا فٹنس کا کانسیپٹ ہے. آپ کے جو پلیئرز کا اسکل سیٹ بہت نیچے چلا گیا ہے. انڈیا ایک کرکٹنگ سکلز میں پراپرٹی ہے. اب T20 میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سو انپریڈکٹیبل، بٹ وہ بیلنس بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ارلی ایگزٹ کی ٹیم بھی ہے لیکن آپ سرپرائز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ T20s میں مارجنلائز ہو جاتا ہے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا سر. ایک تو چیزیں سپرا فٹنس سے لے کے باقی جس طریقے سے وہ اپنے پلیئرز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ایون یہ کہ آئی پی ایل میں یا اس سے ہٹ کے یا کم عمری میں، وہ اپنی جگہ. لیکن جو ٹیمپرامنٹ، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مینٹل ٹفنس ہے، وہ اپنی جگہ. مثال کے طور پر وہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا T20 میں میچ ہوا تھا ورلڈ کپ میں، اس کے اندر وہ نہ رنز اتنے تھے، نہ کوئی اتنی مشکل تھی، اور وہ میچ بھی ہمارے. یہ جو حالیہ 3 میچز ہوئے تھے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو یقینی میچ آپ جیت سکتے تھے وہ بھی آپ نہیں جیتے. تو اسکل سے ہٹ کے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں آپ کی اسکل نہیں ہے نا تو سیلف بلیف نہیں ہے. آپ کے جو لیجنڈری کرکٹرز تھے وہ اپنے سیلف بلیف پہ کھیلتے تھے کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے اپنی اسکلز پہ. دے کوڈ ایگزیکیوٹ. آپ کو تو خود پتا ہے کہ میں ڈسپلیس ہوا ہوں، میں اپنی پوزیشن میں نہیں کھیل رہا، میرا رول آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، میں کسی کو کاٹ کے آیا ہوں، مجھے اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. تو یہ آپ تو قبیلہ سسٹم پہ آپ کی عادی چل رہی ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے نجیب الحسن، اب ایک سی چیز ذرا بتا دیں کہ ویسے بڑی بات ہوتی ہے کہ جی اداروں کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، بورڈ ہو یا جو بھی، لیکن یہاں پہ شخصیات کا بھی بڑا گیم ہے. اب یہ محسن نقوی نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ آ کے وہاں پر ایک سٹینڈ لیا ٹیم کو نہ بھیجنے کا. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب اور باقی بھی اسٹیک ہولڈرز انوالو تھے، لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے انیشیٹ کیا. پھر یہ ہے کہ ٹرافی والا معاملہ تھا، کوئی اور چیئرمین ہوتا وہ کہتا ہے چلیں جی جس نے دینی ہے دے دیں، لیکن ہی اسٹیڈ انٹیکٹ کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی بھی حالیہ تو شخصیات کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں بالخصوص.
ظاہر ہے جب اتنا اسٹرانگ آدمی ہوگا تو ہی اس طرح کے اسٹرانگ اور بولڈ فیصلے لیے جا سکیں گے نا، ورنہ تو یہ بیک اینڈ فورتھ ہی چلتا رہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے پھر وہ ہمیں بتائیں گے آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے تو ظاہر ہے سیدھا سیدھا جا کے وزیر اعظم سے بات کی اور کہا کہ ہمیں اس پہ یہ سٹیپ لینا چاہیے. وزیر اعظم نے اگری کیا. جب یہ ساری سولوشن نکل آیا ان چیزوں کا، جب ہماری ڈیمانڈز میٹ کی گئیں، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی یہ بات کہ ہم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. بائی لیٹرل سیریز کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کھیل میں سیاست لاتا ہے، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ یہ اس سے ہٹنے کے لیے ہمیں میچز دو ان کے ساتھ. اور یہ کوئی بات نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ. ہم نے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹائم اینڈ اگین ہوتا رہتا تھا تو دنیا سمجھتی نہیں تھی، صرف ہمارا پرابلم تھا. اب جب کسی اور کے ساتھ ہوا، وہی چیز جو چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نے مانگی اور انہیں ملی، وہ جب بنگلہ دیش مانگ رہا ہے اور بالکل صحیح مانگ رہا تھا، ان کو نہیں دیا. تو اس پہ آواز اٹھانی تھی اور آبویسلی اٹھائی، اور محسن نقوی صاحب تھے تو یہ پاسبل ہو پایا سب کچھ. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب پلیز؟ ایکچولی ایڈ کر دوں، آپ نے پرسنالٹیز کی بات کی، اس میں ڈائنامکس اور آپ کا نا اس وقت کی پریزنٹ سچویشن بھی ہوتی ہے. پوسٹ 10th میں پاکستان کی ریجنل پلیسنگ بدل گئی، آپ کی ریپوزیشن نیشنلی ہو گئی، فورن پالیسی میں آپ اسٹرانگ ہو گئے اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہے سٹنگ، تو اٹس ایزیئر فار ہم ٹو میک یس ہی ہیز دیٹ ایکسس. Yes, he has that access and he's privy to information, but I think he's a man of initiative and he took certain initiative. چلیں جی، thank you so much ڈاکٹر نعمان نیاز، thank you so much نجیب الحسنین. یہاں بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور پروگرام کے آخر میں ایک بڑی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی، CPI 2025، اور اس کے اندر پاکستان کا جو مجموعی سکور تھا اس میں 1 درجے بہتری ہوئی ہے. یعنی کہ پاکستان کی پوزیشن ہے اب 136ویں، اور 4 سال کی جو گڈ گورننس ہے اور ادارہ جاتی اصلاحات ہیں اس کے اندر اس کی وجہ سے پاکستان کا سکور بہتر ہوا ہے. یعنی کہ 2021 سے 25 تک پاکستان کی گورننس بہتر رہی، اور پھر اس کے اندر بدعنوانی سمیت کافی سارے معاملات میں بہتری آئی. تو اس میں مزید بہتری ہونے کی ضرورت ہے جی. پاکستان کے اندر اگر گڈ گورننس ہوگی تو پھر عوام کو ریلیف بھی ملے گا، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی سامنے آئے گا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق کے ساتھ ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.